अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह तौबा। सूरह तौबा में आज हम पढ़ेंगे कि आयत नंबर 24 का बामुहावरा तर्जुमा कैसे करते हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने जो आयात हैं उनका बामुहावरा तर्जुमा करना जाना, हमने उनका लफ्ज़ी तर्जुमा भी किया, कुछ आयात का, कुछ का बामुहावरा तर्जुमा भी किया। और सबसे पहले कुछ आयात का हमने लफ्ज़ी तर्जुमा किया और फिर बाद में बामुहावरा तर्जुमा किया। हमने लफ्ज़ी तर्जुमा इसलिए किया ताकि हमें अल्फाज के मानी पता चल जाएं, हमें बामुहावरा तर्जुमा करना आ जाए। तो आपको पेपर में बामुहावरा तर्जुमा ही आएगा और आपने वही करना होगा। ये मैं आपको गाहे बगाहे वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि आपको बामुहावरा तर्जुमा ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आयत नंबर 24 लिखी है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर है और मुंतखब आयात में से है। और मुंतखब आयात वो हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं और इसमें से आपका पेपर बनेगा। तो आपका जो ये पेपर होगा 15 नंबर का इसमें से आयात में से आएगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आयत नंबर 24 लिखी हुई है। इसके एराब नहीं लगाए। आप एराब बुक में से भी देख सकते हैं और कुरान मजीद में से भी देख सकते हैं। चूँकि ये आयत नंबर 24 है और आयत भी मेंशन कर दी गई है और जो आयत आपके सामने लिखी हुई है आप कुरान मजीद से इसको फाइंड आउट देख सकते हैं और तलाश कर सकते हैं और आपकी बुक में भी है। सबसे पहले है कुल इनकाना। यहाँ पर हम हेडिंग दे लेते हैं बामुहावरा तर्जुमा की। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कुल इनकाना, के फरमा दीजिए कि तुम्हारे, हम सबसे पहले इसका तर्जुमा करते हैं। ठीक है, जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों का तर्जुमा, थोड़े थोड़े लफ्ज़ों का तर्जुमा करते हैं तो उस तर्जुमा को करने के लिए हम में आसानी पैदा हो जाती है। जब हमें तर्जुमे अल्फाज के मीनिंग पता चल जाते हैं और हमें तर्जुमा करने में आसानी हो जाती है। यहाँ पर है कुल का माना है फरमा दीजिए कि इन काना आबाउकुम, तुम्हारे आबाओ अजदाद। ठीक है, फरमा दीजिए कि तुम्हारे आबाओ अजदाद। ठीक है, ये आबाउकुम यानी तुम्हारे अजदाद। व अबनाउकुम इसका तर्जुमा नहीं किया, हम इसको एंड में कर लेंगे। ठीक है, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, अबना बिन की जमा अबना, और तुम्हारे बेटे। आगे वर्ड है व इख्वानुकुम और तुम्हारी बेटियां। व अज़वाजुकुम और तुम्हारी ज़ौजात यानी तुम्हारी बीवियां। व अशीरतुकुम और तुम्हारा खानदान। व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वो माल जो तुम कमाते हो। ठीक है, और वो माल जो तुम कमाते हो। ठीक है, इक़्तरफ़्तुमूहा, इक़्तरफ़्तुमूहा जो तुम कमाते हो। व तिजारतुन और वो तिजारत। तख़शौना जिससे तुम डरते हो, कसादहा कि वो ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, वो तिजारत जिससे तुम डरते हो, जिसके मंदा होने से। ठीक है, आप इसको यूं कर लें, जिसके मंदा होने से यानी कि ख़त्म हो जाने से। जिस मंदा कहते हैं नुकसान को। ठीक है, जिसके नुकसान के अंदेशे से। ठीक है, व मसाकिनु और वो घर। तरदौनहा जिसको तुम पसंद करते हो। ठीक है, जिसको तुम पसंद करते हो।
اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، ٹھیک ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، احبا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، تم اس سے راضی ہو، اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے، احبا الیکم، آپ اس کو کر لیں، اس سارے کو کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف سے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب من اللہ، اللہ سے، و رسولی اور اس کے رسول سے، احبا محبت سے، الیکم کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا و جہاد اور جہاد سے، فی سبیلہ اللہ کی راہ میں، یہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی لیے یہاں پر اس کا ترجمہ اللہ کیا جا رہا ہے، فتربصوا پس انتظار کرو، حتی یأتی اللہ یہاں تک کہ آ جائے، عطا یأتی کا مطلب ہوتا ہے آ جانا، ٹھیک ہے، حتی یہاں تک کہ آ جائے بِأَمْرِهِ اللہ کا عذاب، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو، ٹھیک ہے، اور اللہ ہدایت یہدی ہدایت لا نہیں دیتا، ٹھیک ہے، فاسقین کو، ٹھیک ہے، قوم میں فاسق کر لیں۔ تو عزیز طلبہ یہ ہے اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب دیکھیں میں نے لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ کیا اس کو کہتے ہیں ایک ایک ورڈ کے ساتھ ترجمہ کیا اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا۔ اب دیکھ لیں میں نے ٹکڑوں میں اس کا ترجمہ کیا تاکہ ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے۔ سب سے پہلے فرما دیجئے کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس سے تم ڈرتے ہو جس کے نقصان ہونے کے اندیشے سے، اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، یہاں پر آپ لفظ کر لیں زیادہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد کرنے سے، ٹھیک ہے، یہاں پر ورڈ آ جائے گا جہاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، یہاں پر ورڈ آ جائے گا اللہ کی راہ میں۔ تو بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی عذاب آ جائے۔ تو اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسق کو، یعنی کہ اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو عزیز طلبہ اس آیت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے جو اس آیت کریمہ میں پورا بتایا گیا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا درس دیا گیا ہے۔ تو ممکن ہے اس آیت کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کی منتخب آیات۔ منتخب آیات میں آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 اور 39۔ یہ منتخب آیات ہیں اور یہ وہ آیات ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے سلیبس میں جو کہ یہ آیات آئیں گی وہ بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ آپ نے کرنی ہوں گی۔ تو عزیز طلبہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے اور کیسے کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو اپنی شروع کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پیپر میں یہ ایک کوسچن آنا ہے اور لازمی آنا ہے 15 نمبر کا، جو کہ بامحاورہ آیات کا ترجمہ ہوگا، اور یہ جو آیات ہیں یہ انہی میں سے ہیں جو منتخب آیات سلیبس میں شامل کی گئی ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں ان کا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ ورڈ پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اے ایمان والو،
ما لکم اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، ٹھیک ہے، جب تم سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ لکمن فرو، کہ تم نکلو، ٹھیک ہے، تو لکمن فرو، کہ تم نکلو، کہاں نکلو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اِسَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف آ جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو تم بوجھل ہو کر، یعنی کہ تم اپنا تم بوجھل ہو کر جھک جاتے ہو زمین کی طرف۔ اِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف۔ اَرَضِیتُم، کیا تم راضی ہو، ٹھیک ہے، کیا تم راضی ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، بالحیات الدنیا من الآخرہ، دنیا کی زندگی کے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں۔ فما متاع الحیات الدنیا، پس جو دنیا کا سامان ہے، متاع کہتے ہیں سامان، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ پس دنیا کا متاع یعنی سامان، یہ فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، الا قلیل، ٹھیک ہے۔ آگے ہے الا تنفروا، تو عزیز طلبہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان آیات کے اعراب نہیں لگائے۔ آپ لوگ کو میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اعراب اس لیے نہیں لگایا کہ یہ اعراب بک میں بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں لگے ہوئے ہیں، آیات مینشن ہے، آپ آیات وہاں سے جا کر ان کے اعراب بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہے الا تنفروا، اگر، مگر تم نہیں نکلے، ٹھیک ہے، الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں عذاب آ جائے گا، دردناک عذاب، تو تم پر عذاب آ جائے گا دردناک۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اور بدل دے گا، یعنی کہ لے آئے گا، قومن غیرکم، تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو، اور لے آئے گا تمہارے علاوہ کوئی اور قوم، قومن غیرکم، تمہارے علاوہ کوئی اور قوم، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ، اور نہ نقصان پہنچا سکو گے انہیں تم کسی شے سے، اور نہ، یہاں پر کر دیتے ہیں نقصان پہنچا سکو گے کسی شے سے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ بہت آسان ہے، تو آپ لوگوں کو پہلے بھی یاد ہوگا ممکن ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو عزیز طلبہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے کہ ایمان والو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں، کس لیے؟ کہ تم بوجھل ہو کر جھک جاتے ہو تو زمین کی طرف، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ جو
آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، یعنی تھوڑی ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا جو کہ دردناک ہوگا، وَيَسْتَبْدِلْ، اور لے آئے گا یعنی بدل دے گا، یا پھر ترجمہ کر لیں لے آئے گا تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو، اور تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے کسی شے سے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ یہاں پر میں نے آیات لکھی ہوئی ہیں، ان پر میں نے اعراب نہیں لگائے۔ آپ بک میں سے اور آپ کے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ موجود ہوگا آپ اس میں سے ان آیات کا جو حرکات ہیں ان آیات کی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا بامحاورہ ترجمہ کرنا جانتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ تو ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے وہ یہ کہ آپ کو پیپر میں بامحاورہ ترجمہ کا یہ کوسچن آئے گا جو کہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ کچھ ویڈیوز میں ہم نے لفظی ترجمہ کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کیا، اور کچھ لفظی ترجمہ بھی کیا اور بامحاورہ بھی۔ کچھ ویڈیوز میں ہم نے صرف الفاظ کو نکالا جو کہ مشکل الفاظ تھے۔ آج ہم پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے یہاں پر ہم ہیڈنگ دے لیتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی۔ تو یہ ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ تو اس کا مطلب ہے، تو اگر اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے، نصر ینصرو کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو یہاں پر مخاطب ہے تو کہا کہ الا تنصرو، الا اگر، تنصروہ تم مدد نہیں کرو گے اس کی، فقد نصرہ اللہ، یقیناً اللہ اس کی مدد، اللہ نے اس کی مدد کی، یقیناً اللہ نے اس کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، تو عزیز طلبہ یہ وہ آیت ہے جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو یہ آیات کا نزول ہوا، یہ ہجرت والی آیت ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی آیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت مدد کی جب کسی نے مدد حضور علیہ السلام کی، نہ کہ اللہ نے مدد کی۔ اللہ نے فرمایا اور اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا، یعنی حضور علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین، جب نکالا اس کو، کس کو؟ کنہوں نے؟ ان لوگوں نے، کفرو جنہوں نے انکار کیا، اذ جب انہوں نے اس کو نکالا جنہوں نے انکار کیا، یعنی کہاں سے نکالا؟ مکہ سے نکالا۔ یہاں پر آپ بریکٹ میں لکھیں، جب انہوں نے اس کو مکہ سے، ٹھیک ہے، نکالا جنہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، تو اس ثانی اثنین دو میں سے دوسرا جب وہ تھے غار میں، تو اس پورے کا ترجمہ یہ ہے ثانی اثنین، جب وہ، جب دو میں سے دوسرا جو غار میں تھے، کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے کہا، جب دو میں سے دوسرے نے کہا، جب غار میں تھے، کہ کسے؟ اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہا، جب اپنے صاحب سے کہا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ وہ بات ہو رہی ہے جب حضور علیہ السلام اور
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تھے تو ان پر کوئی غم کی کیفیت طاری ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہیں کہ جو کفار ہمیں پکڑ نہ لیں، ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، ہمیں پکڑ نہ لیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہ جو بات ہو رہی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ ان پر غم کی کیفیت طاری ہوئی. تو قرآن مجید فرقان حمید نے جواب دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن، نہ غم کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائے کہ آپ غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ، پس اللہ نے نازل فرما دیا سکینتہ، اس پر سکینہ یعنی کہ سکون نازل فرما دیا. پس اللہ نے اس پر علیہ، ٹھیک ہے، سکینتہ، اس پر سکینہ نازل فرما دیا. وَأَيَّدَهُ، ٹھیک ہے، اور تائید کی بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس نے لشکروں کی کیا تم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، وَأَيَّدَهُ، اور اس نے، اچھا ٹھیک ہے، تو ہم تھے وَأَيَّدَهُ، اور اس نے تائید فرمائی. تائید کہتے ہیں مدد و نصرت کو. ٹھیک ہے، اور اس نے یعنی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، اس نے مدد فرمائی یعنی تائید فرمائی بجنود لم تروہا، لشکروں سے. جنود کہتے ہیں لشکروں سے. لم تروہا، تم نے نہیں دیکھا. یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. وَجَعَلَ، کہ اللہ نے کر دیا، کلمۃ الذین کفروا السفلی، کہ جو کافروں کو نیچا کر دیا. ٹھیک ہے، کفروا السفلی، کافروں کے کلام کو نیچا کر دیا. یہ آیت دیکھ لیں ایک مرتبہ، ٹھیک لکھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آ جائیں. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور کر دیا کلمۃ الذین، ان کے، اس کو آپ کر دیں یہاں تک، کلمۃ الذین کفروا السفلی، کافروں کے کلام کو نیچا کر دیا. ٹھیک ہے، کر دیا کافروں کے کلام کو نیچا. ٹھیک ہے، آگے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلام ہی بلند ہے. کلمہ کہتے ہیں کلام کو، کلام کرنے کو کلمہ کہا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر اس کا ترجمہ کلام کر رہا ہوں میں. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلام ہی اعلیٰ ہے یا بلند ہے. واللہ عزیز حکیم، آسان آیت ہے. اللہ رب العزت عزیز ہے اور حکیم ہے، زبردست حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، عزیز ہے. اور اللہ، اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ٹھیک ہے، آگے اگلی آیت شروع ہو رہی ہے. یہ آیت نمبر 40 یہاں تک تھی. ٹھیک ہے، آگے یہاں پر ہے انفرو، اور نکلو تم اللہ کی راہ میں، خفافا و ثقالا، خفیف اور ثقیل ہو کر. ٹھیک ہے، اور نکلو، یہاں پر آپ بریکٹ میں کر لیں، اللہ کی راہ میں، کیونکہ پیچھے جہاد کی یہاں پر جہاد کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکلو. آگے جہاد کی بات شروع ہو گئی ہے کہ خفافا و ثقالا، خفیف
اور ثقیل ہو کر یعنی بوجھل ہو کر، وجاہدو اور جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مال سے، اپنے مال سے، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، آگے ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تم جو کچھ کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون جو کچھ تم سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، یہ لفظ تعملون نہیں ہے، تعلمون ہے، تعلمون کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، سمجھ بوجھ، ٹھیک ہے، سمجھتے ہو، یہاں پر لکھ دیتے ہیں سمجھتے ہو۔ تو عزیز طلبہ اس ویڈیو کو ایک بار پھر دیکھ لیں ان آیات کو، ٹھیک ہے، یہاں سے اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، یقیناً اللہ نے اس کی مدد کی جب انہوں نے اس کو نکالا، جنہوں نے انکار کیا، مکہ سے نکالا جنہوں نے انکار کیا، جب دو میں سے دوسرا جو غار میں تھے، ٹھیک ہے، جب اپنے صاحب سے کہا، ٹھیک ہے، کہ نہ غم کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، آگے فرمایا کہ جس پر اللہ نے پس اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرما دیا اور فرمایا کہ اس نے مدد فرمائی لشکروں کے ساتھ جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور کر دیا کافروں کے کلام کو نیچا، یعنی کہ کافروں کے کلام کو نیچا کر دکھایا، اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا اور اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ ہے، وَاللَّهُ عزیز حکیم اور اللہ رب العزت عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آگے فرمایا انفروا خفافا وثقالا اور نکلو اللہ کی راہ میں خفیف اور ثقیل ہو کر، وجاہدو اور جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ آگے فرمایا ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون جو بھی تم سمجھتے ہو۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ تو آیت نمبر 60 یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر یہ جو آیت نمبر 60 میں نے لکھ لی ہوئی ہے، یہ آپ قرآن مجید سے اس کے اعراب دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پر میں نے اعراب نہیں لگائے، تو آپ قرآن مجید سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی جو بک ہے اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، تو ہم جانیں گے اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کیسے کریں گے۔ تو آپ پریویس ویڈیو میں بھی ہماری دیکھ چکے ہیں کہ ہم آیات کا با محاورہ ترجمہ کرنا جانتے ہیں، جو کہ آپ کے پیپرز کے لیے بہت اہم ہے۔ تو چلتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ ہے با محاورہ ترجمہ، ہم ادھر ہیڈنگ دیں گے۔ تو سب سے پہلا ہے کہ انما الصدقات بے شک جو ہے جو زکوٰۃ ہے صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے۔ پہلا ورڈ ہے فقراء کے لیے، اور دوسرا ورڈ ہے اور مساکین کے لیے، آگے ہے والعاملین علیہا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو کارکنان ہیں، یعنی کہ عاملین ہیں، عاملین زکوٰۃ جن کو کہا جاتا ہے، مزدور طبقہ جو ہوتا ہے، اور جو عاملین ہیں ان کے لیے، علیہا والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کے دلوں میں تالیف ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر ہے
جو تالیف قلب کا مطلوب ہو، ٹھیک ہے، وفر رقاب اور غلاموں کی آزادی میں، ٹھیک ہے، رقب کہتے ہیں غلام کو اور جمع ہے اس کی رقب کی جمع رقاب، تو غلاموں کی آزادی میں، ٹھیک ہے، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، آگے آ جائیں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ اور پس یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ فریدہ فرض لفظ ہی اپنا مطلب خود بول کے بتا رہا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے، پس فرض ہے اللہ کی طرف سے، پس یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم ہے یعنی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہے اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ شروع ہو رہا ہے انما الصدقات، ٹھیک ہے، تو بے شک جو ہے زکوٰۃ ہے، للفقراء فقراء کے لیے ہے، والمساکین اور مساکین کے لیے ہے، والعاملین اور عاملین کے لیے ہے، اور علیہا والمؤلفۃ قلوبہم اور اس پر ہے جو جس کے دل میں تالیف قلب ہو، جو تالیف قلب کا مطلوب ہو، وفر رقاب اور جو غلاموں کی آزادی میں ہے، والغارمین وفی سبیل اللہ اور قرض داروں کے لیے ہے، اور اللہ کی راہ میں جو ہے مسافروں کے لیے ہے۔ آگے ہے فریضۃ من اللہ، فرض ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور آگے ہے واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کی منتخب آیات میں سے آیت نمبر 71 اور 72۔ آج ہم ان کا بامحاورہ ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ تو عزیز طلباء، جیسا کہ میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں کہ یہ وہ آیات ہیں جو کہ منتخب آیات ہیں، آپ کے سبجیکٹ میں شامل ہیں، اور ان کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے پیپر میں کرنا ہوگا، اور 15 نمبر کا یہ کوسچن آئے گا۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر میں نے آیت نمبر 71 لکھی ہے، 72 لکھی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور یہاں پر میں نے اعراب نہیں لگائے، جیسا کہ میں آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ ان کا اعراب قرآن مجید سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کیا اس کو کہتے ہیں جو آپ کی بک ہے اس میں بھی اعراب لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جسٹ آیت لکھی ہے، اور آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہم نے کرنا ہے، تو یہاں پر ہم ہیڈنگ دیں گے بامحاورہ ترجمہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈنگ بہت آسان ہے، ترجمہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے مومن مرد اور مومن عورتیں، ٹھیک ہے۔ مؤمنون کا لفظ مومن مردوں کے لیے آتا ہے، مؤمنات یہ جو ہے یہ عورتوں مؤنث کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عورتوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ مؤنث کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور یہ ہے مومن مرد اور مومن عورتیں۔ آگے ہے بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض مدد کرتے ہیں بعض کی، ٹھیک ہے۔ اولیاء کا معنی یہاں پر ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے، ولی کا مطلب ہی ہوتا ہے مددگار، یہ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بعض کی مدد کرتے ہیں، ان میں سے بعض کی مدد کرتے ہیں۔ آگے ہے یامرون بالمعروف، امر یامر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر
مطلب یہ ہے کہ یامرونا حکم دیتے ہیں نیکی کا بالمعروف، معروف ہے نیکی، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہونا اور روکتے ہیں کس سے؟ منکر، برائی سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ورڈ پڑھا ہوگا اسلامیات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ قرآن مجید کی اس آیت سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، ینہونا روکتے ہیں کس سے؟ برائی سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وَيُقِيمُونَ، یہاں پر کر رہا ہوں، اور قائم کرتے ہیں کس کو؟ نماز کو، اور یہاں پر آپ یوں کر لیں کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ عطا ٹھیک ہے، دینا، ٹھیک ہے، اور ادا کرتے ہیں نماز، ٹھیک ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آگے ورڈ ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاع یطیع، تو اس کا مطلب ہے اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، تو اطاعت کرنا، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَرَسُولُهُ، اس کے رسول کی، ہو ضمیر رسول کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف ہے، اس کے رسول کی، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، یہ میں کر رہا ہوں یہاں پر، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اس کا۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں عنقریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے، یہی ہیں وہ لوگ، یہ اولئک سے اب میں کر رہا ہوں، یہ دیکھیے گا آپ یہاں پر، یہی ہیں وہ لوگ کہ عنقریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ان اللہ عزیز حکیم، سیرحمہم اللہ، کہ عنقریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، عزیز غالب اور حکیم حکمت والا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہوگی ہماری آیت نمبر 71، تو آیت نمبر 71 ہو گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم دوسری آیت کی طرف۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب وعدہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہاں پر ہم کر دیتے ہیں 71، ٹھیک ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مرد اور مومن عورتوں سے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے والا ورڈ جو یہاں پر آیا مومنین، یہاں پر مومنون آیا اور یہاں پر مومنین آیا، ٹھیک ہے، مومن مرد اور مومن عورتوں سے، اور مومن عورتوں سے، یہ دیکھیں، یہ پھر علامت تانیث آ گئی، ٹھیک ہے، یہاں والی یہ علامت مؤنث والی، جناتن، ٹھیک ہے، کہ کیا وعدہ فرمایا؟ جنت کا، ٹھیک ہے، باغات کا، جنت باغ کو کہتے ہیں، تو یہاں پر آئے گا مومن مرد اور مومن عورتوں سے باغ کا، باغات کا، کیونکہ جنات ہے، ٹھیک ہے، باغات کا، تجری بہ رہی ہیں، تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تحتها الانہار، جن کے نیچے انہار یعنی نہریں، ٹھیک ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں،
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور پاکیزہ گھروں میں، ٹھیک ہے، اور پاکیزہ گھروں میں، جنت عدن میں، ٹھیک ہے، یہ جنت کا نام ہے، ٹھیک ہے، جنت عدن میں رہیں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور ان کے لیے ہے اللہ کی رضا کی طرف سے، ٹھیک ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور رضامندی ہے، رضوان راضی ہونا ہے، اور رضامندی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی، اکبر جو کہ سب سے بڑھ کر ہے. یہاں پر آپ لکھ لیں بریکٹ میں آپ لکھ لیں سب نعمتوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی پیچھے بات ہو رہی ہے، تو اسی لیے ترجمے میں آپ لکھ لیں نعمتوں سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اس کا میں ترجمہ یہاں پہ کر دیتا ہوں، یہی ہے فوز عظیم، یعنی بڑی کامیابی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے. تو عزیز طلبہ، ممکن ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں خالی. مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کی مدد کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. آگے ہے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی ہے وہ لوگ ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا. آگے ہے ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین، اور وعدہ کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتوں سے کہ باغات کا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے پاکیزہ گھر ہوں گے فی جنت عدن میں. ورضوان من اللہ، اور راضی ہے اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے. ورضوان من اللہ، اور رضامندی ہے اللہ کی نعمتوں سے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی نعمتوں کی طرف سے، جو کہ سب سے بڑھ کر ہے، جو کہ سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کی منتخب آیات میں سے آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 119 کا بامحاورہ ترجمہ. تو عزیز طلبہ، آپ نے پریویس ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ ہم نے بامحاورہ ترجمہ کیا اور ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرنا جانا جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے. تو عزیز طلبہ، آئیے چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے. تو یہاں پر ہم نے ایک ہیڈنگ دے لیتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی. تو عزیز طلبہ، میں نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں کچھ ویڈیوز میں آپ کو الفاظ کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی نکال کر ان کا ترجمہ کیا، ان کے میننگ نکالے، اور پھر ہم نے ان کا بامحاورہ ترجمہ کیا. پھر ہم نے کچھ ویڈیوز میں الفاظ کا لفظی ترجمہ کیا، اور پھر اور اس کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ کیا. آج ہم بالکل بامحاورہ ترجمہ کریں گے کیونکہ آسان ہے. تو آئیے، سب سے پہلے ہے والسابقون الاولون، تو سبقت لے جانے والے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو سابقون کہتے ہیں سبقت لے جانے والوں میں. پہلے، ٹھیک ہے، سبقت لے جانے والوں میں پہلے، الاولون پہلے، من المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار سے، مہاجرین اور انصار سے، ٹھیک ہے. مہاجرین آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، مہاجرین اور انصار سے سبقت لے جانے والوں میں سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتباع کی، ٹھیک ہے. والذین، وہ لوگ ہیں
जिन्हों ने इत्तिबा की, ठीक है, जिन्होंने उनकी इत्तिबा की, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, जिन्होंने इत्तिबा की, बिइहसान, नेकी के साथ, ठीक है। ये हम है, ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा की, बिइहसान, नेकी के साथ। रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, राजी है अल्लाह उनसे, वरदू अन, और वो अल्लाह से राजी हुए, ठीक है। राजी है अल्लाह उनसे और वो उससे राजी हुए। तो अजीज तलबा, यहां तक हमारा तर्जुमा हो गया कंप्लीट। तो एक मरतबा फिर इसको हम देख लेते हैं कि मुहाजिरीन और अंसार में सबकत ले जाने वालों में से पहले वो लोग हैं जिन्होंने इत्तबा के अल्लाह और उसके रसूल की नेकी के साथ, राजी है अल्लाह उनसे और वो उससे राजी हुए। व अअद्द लहुम, अअद्दा युइद्दु का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है। अल्लाह ने तैयार कर रखा है उनके लिए, और लहुम उनके लिए तैयार कर रखा है जन्नत, जन्नात, बागात, ठीक है, जन्नत की जमा जन्नात, बागात, बागात को तजरी बह रही हैं, तहतहल अनहार, जिनके नीचे नहरें, खालिदीना, हमेशा रहेंगे, फीहा, इसमें, हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे, अबदा, अब्दुल अबाद तक, ठीक है। खालिदीन फीहा अबदा, इसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ज़ालिका यही है, फौज कहते हैं कामयाबी को और अजीम कहते हैं बड़ी कामयाबी, ठीक है। यही बड़ी कामयाबी है, ठीक है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अजीज तलबा, यहां तक हो गया हमारा आयत नंबर 100 का तर्जुमा। आगे नेक्स्ट आयत है, यहां से शुरू हो रही है, ठीक है, यहां तक। तो या अय्युहल्लज़ीन आमनू, तो इसका मतलब होता है कि ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मासादिकीन, वकूनू का मतलब होता है कि हो जाओ सच्चों के साथ, और हो जाओ सच्चों के साथ, ठीक है। मा का मतलब है साथ, और इसका मतलब है सादिकीन का मतलब है सच्चों के साथ। तो अजीज तलबा, ये था इन आयात का बामुहावरा तर्जुमा। तो इस आयत को एक मरतबा फिर देख लें, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह वकूनू, और हो जाओ माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह तौबा की मुंतखब आयात में से आयत नंबर 128 और 129। आज हम जानेंगे इन आयात का बामुहावरा तर्जुमा करना। तो प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा हमने आयात का बामुहावरा तर्जुमा किया, और इसी वीडियो में भी हम आयत का और बल्कि इन दो आयात का बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं बामुहावरा तर्जुमा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जिस तरह के मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ कि आप जो एराब हैं वो कुरान मजीद से भी देख सकते हैं, और अपनी जो किताब है कोर्स की उससे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है लक़द जाअकुम, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे। हम चंद कुछ अल्फाज का जो तर्जुमा करते हैं, पहले आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करते हैं ताकि तर्जुमा करना आसान हो जाए, ठीक है। अल्फाज का बारी बारी तर्जुमा करते हैं ताकि तर्जुमा करना आसान हो जाए। लक़द जाअकुम, यकीनन तुम्हारे पास आया। जा यजीउ का मतलब होता है आना, ठीक है। तो यकीनन आया क्या तुम्हारे पास, यकीनन तुम्हारे पास
آیا. آپ اس کو یہاں سے کر لیں, اس کو میں اس مارکر سے کر لوں تاکہ ہائیڈ لائٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, رسول من انفسکم, تم میں سے. ٹھیک ہے, رسول من انفسکم, تم میں سے رسول. یقیناً تمہارے پاس آیا تم میں سے ایک رسول, یا پھر تم میں سے رسول عزیز علیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر گراں گزرتا ہے ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑ جانا. تو یہ ہے عزیز علیہ, تو اس پر, یا آپ کر لیں ان پر گراں گزرتا ہے ما عنتم, جو تم مشقت کرتے ہو, تمہارا مشقت میں پڑنا. حریص علیکم, وہ خواہش مند ہیں تم لوگوں کے ساتھ, تم لوگوں کے لیے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور رحم فرمانے والے ہیں مومنوں پر. ٹھیک ہے, حریص وہ خواہش مند ہیں تمہارے لیے بھلائی کے. ٹھیک ہے, آپ یوں کر لیں اس کو مومنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیں, وہ خواہش مند ہیں مومنوں کے ساتھ یوں کر لیں بریکٹ میں بھلائی کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ مومنوں کی بھلائی چاہنے والے ہیں. تو یہاں پر ترجمہ دیکھ لیں کہ ان کا مشقت میں, تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے, یعنی کہ ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے, اور مومنوں کے ساتھ بھلائی کے خواہش مند ہیں, اور شفقت فرمانے والے. رؤوف, شفقت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. شفقت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. تو عزیز طلبہ, یہ آپ کیا ہو گیا ایک آیت کا ترجمہ. ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے کہ یقیناً تمہارے پاس آیا تم میں سے رسول, ان پر گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا, وہ خواہش مند ہیں مومنوں کے ساتھ بھلائی کے, اور شفقت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. آگے ہے فَإِن تَوَلَّوْا. فَإِن تَوَلَّوْا کا مطلب ہے کہ تولا یتولوا, تو مطلب ہے کہ منہ موڑ لینا. ٹھیک ہے, تو فَإِن کا مطلب ہے اگر, آپ اس کو یوں کر لیں, اگر منہ موڑ لو. ٹھیک ہے, تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, منہ موڑ لیں. تولا یتولوا, تولوا وہ منہ موڑ لیں, اگر منہ موڑ لیں. فرما دیجئے, فقل پس آپ فرما دیجئے, حسبی اللہ, کافی ہے اللہ. ٹھیک ہے, حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا نہیں, الہ معبود, مگر ہوا اس کے. ٹھیک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں سے آ جائیے, علیہ توکلت, میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, توکلت میں بھروسہ کرتا ہوں, علیہ اس پر, میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں.
آگے ہے وہوا، اور وہ ہے رب، یہ رب کہتے ہیں مالک کو، عرش العظیم، عرش عظیم کا ہے، ٹھیک ہے، وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ تو عزیز طلبہ یہ ہے ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ ایک مرتبہ پھر اس آیت کو دیکھ لیں، اگر وہ منہ موڑ لیں پس آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، علیہ توکلت، میں اس پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی ہے مالک عرش عظیم کا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ، اور سورہ توبہ میں آج ہم پڑھیں گے ذخیرہ الفاظ۔ یہ وہ ذخیرہ الفاظ ہیں جو آپ کے چیپٹر کے اینڈ پر دیے گئے ہیں، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ منتخب آیات میں سے نکالے گئے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو عزیز طلبہ یاد کر لیں تو جو منتخب آیات ہمارے سلیبس میں شامل ہیں وہ ہمارے لیے یاد کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرنا جانا، اور ان میں سے کچھ ایسی ویڈیوز تھی جن میں سے ہم نے مشکل الفاظ نکالے اور ان کا میننگ کیا اور پھر بامحاورہ ترجمہ کیا۔ اگر آپ ان میننگز کو یاد کر لیں تو پھر بھی ہمارے لیے جو آیات ہیں ان کا بامحاورہ ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ پیپرز میں آئیں گے جو کہ ہم نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے افترفتموہا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے انہیں کمایا، ٹھیک ہے، تم نے انہیں کمایا، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے انفرو، تو آپ اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ورڈ ہم نے پڑھا تھا۔ تو انفرو کا مطلب ہے کہ تم نکلو۔ اگلا ورڈ ہے متاع، متاع کا مطلب ہے کہ سامان، ٹھیک ہے۔ ثانی اثنین کا مطلب ہے دو میں سے دوسرے۔ آگے ہے ایدہ، ایدہ کا مطلب ہے کہ مدد فرمائی اس نے، ٹھیک ہے، اس نے مدد فرمائی۔ آگے ہے کلمہ، تو کلمہ عربی میں بات کو کہتے ہیں، کلام کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بات یا کلام، ٹھیک ہے۔ آگے ورڈ ہے کسادہ، تو کسادہ کا ورڈ ہے کہ اس نے خسارہ پایا، ٹھیک ہے، اس نے جو پایا خسارہ، اس کا خسارہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اساقلتم، ساقلتم کا مطلب ہے کہ تم بوجھل ہوئے، ٹھیک ہے۔ بوجھل ہونا، ٹھیک ہے۔ یستبدل، کہ اس کا مطلب ہے، یستبدل کا مطلب ہے کہ وہ بدل دے گا، ٹھیک ہے، تبدیل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لا تحزن، تحزن کا مطلب ہوتا ہے کہ خوف کھانا، تو لا ہے اس کے ساتھ، لا نفی کے لیے آیا ہے، تو لا ہے لا تحزن، نہ خوف کھاؤ۔ جنود کا مطلب ہے لشکروں، ٹھیک ہے، تو جمع ہے یہ، تو اسی لیے ورڈ آ رہا ہے جنود، جندن کی جمع جنود، ٹھیک ہے۔ آگے ہے السفلا کا مطلب ہے نیچے، سفلا نیچے کو کہتے ہیں، العلیا بلند مقام کو کہتے ہیں، بالا یا بلند کر لیں۔ ثقالن کا مطلب ہوتا ہے بوجھل یا بھاری، ٹھیک ہے۔ یأمرون کا مطلب ہے وہ حکم دیتے ہیں۔ آگے ورڈ ہے سیرحمہم، تو ان قریب وہ ان پر رحم فرمائے گا، ان قریب وہ رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ورڈ ہے السابقون، سابقون کہتے ہیں پہلے، سابقہ، ٹھیک ہے، یا سبقت لے جانے والے، ٹھیک ہے، سبقت لے جانے والے۔
آگے ہے رضیہ کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہوا. لفظ اپنا معنی خود بول کے بتا رہا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. ابدا کا مطلب ہے ہمیشہ. آگے ہے ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا. ٹھیک ہے. آگے ہے فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم منہ موڑ لو. بس اگر تم منہ موڑ لو. ٹھیک ہے. آگے ہے خفافاً. تو خفافاً کا مطلب ہے کہ خفیف، ہلکا. ٹھیک ہے. اولیاء کہتے ہیں مددگار کو. ولی کی جمع اولیاء ہے اور اس کا مطلب ہے کہ مددگار. ینہونا، وہ روکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہیں مساکن، کہتے ہیں گھر کو. ٹھیک ہے. بیت یا گھر کو. اتبعوہم، ان کی پیروی. اتباع کہتے ہیں پیروی کو. ہم، ان کی پیروی. اعد، تیار کر رکھا ہے. عزیز علیہ، ان پر گنا گزرتا ہے. حریص، خواہش مند. ٹھیک ہے. آگے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. تو عزیز طلبہ، یہ تھا ان الفاظ کا ترجمہ. تو یہاں پر آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے کہ یہ ورڈ ہے، یہاں پر میں نے لکھا ہے اقترفتموہا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اقترفتموہا، افترفتموہا نہیں، اقترفتموہا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے انہیں کمایا. انفرو، تم نکلو. متا، سامان. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. ایدہ، اس نے مدد فرمائی. کلمہ، بات. پھر ٹھیک ہے. کسادہ، خسارہ. اور نیکسٹ ورڈ ہے ثاقل، تم بوجھل ہونا. یستبدل، وہ تبدیل فرما دے گا. لا تحزن، نہ خوف کھاؤ. جنود، لشکر. ٹھیک ہے. اگلا ورڈ ہے السفلا، نیچے. اور العلیا، بلند چیز کو کہتے ہیں. اور اگر یہاں پہ آ جائیں تو یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں. سیرحمہم، ان قریب وہ رحم فرمائے گا. السابقون، کہتے ہیں سبقت لے جانے والے. رضیہ، وہ راضی ہوا. یہاں بک سے دیکھ لیں ایک مرتبہ. ٹھیک ہے. آگے ہے آبدن، ہمیشہ. ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم منہ موڑ لو. خفافاً، ہلکا. اور مساکن کہتے ہیں. یہاں پر ایک ورڈ ہے ینہونا، وہ روکتے ہیں. اور مساکنہ کا مطلب ہے گھر. اتبعوہم، ان کی پیروی. اعدہ، تیار کر رکھا ہے. اور عزیز، ان پر گرا گزرتا ہے. حریص، خواہش مند. حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کے جو چیپٹر ہے اس کی مشق پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں پر میں نے MCQs بھی لکھ لیے ہیں اور جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ بھی لکھ لیے ہیں. پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے الفاظ معنی کیے اور ہم نے جو کیا آیات کی بامحاورہ ترجمہ کیا آیات کا. آج ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پر درست جوابات کی نشاندہی کریں، یعنی جو کہ MCQs ہیں. تو پہلا MCQs ہے جو کہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیات کی تعداد کیا ہے. یہاں پر میں نے نمبر پہلے سے لکھ دیے ہوئے ہیں آنسر. ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلا MCQs ہے اس کا درست جواب ہے اس کی تعداد 129 ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے. اس کا دوسرا نام ہے براءہ، یعنی جو اس سورت کا جس سے آغاز ہو رہا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، تو اس کا دوسرا نام براءہ ہے. آگے ہے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ ہوا. مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیوں سے ہوا. ٹھیک ہے. آگے ہے چوتھا MCQs ہے ہمارے پاس، یہ ہے جس سورت کے
شروع میں بسم اللہ نہیں ہے وہ ہے سورہ توبہ. جیسا کہ آپ چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ سورہ توبہ کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو سورہ توبہ میں سے انہوں نے کوسچن دیا ہے اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے. نیکسٹ ہے سورہ توبہ نازل ہوئی غزوہ تبوک کے بعد. درست جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد. یہاں پر آپشن دی گئی ہے کہ فتح مکہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، غزوہ احد کے بعد، غزوہ بدر کے بعد. تو عزیز طلبہ آپ کی بک میں درست آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پیچھے جائیں چیپٹر کے اندر تو چیپٹر کے اندر یہاں پر سب سے پہلے پیراگراف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ مدنی صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ایم سی کیوز میں درست آپشن نہیں تھی. آ جائیے آگے. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا ہدف تھا رومیوں کا لشکر. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے شرط ہے ایمان کامل. اگلا پوائنٹ ہے سورہ توبہ میں تفصیلی ذکر ہے غزوہ تبوک کا. نیکسٹ ہے 9واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس، 9واں ایم سی کیوز ہے سورہ توبہ میں ذکر ہے غار ثور کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ السلام ہجرت کے لیے جا رہے تھے اور غار ثور کا ذکر ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ٹھیک ہے، وہاں پر تو سورہ توبہ میں سازشیں بے نقاب ہوئی منافقین کی. ٹھیک ہے، منافقین کی سازشیں بے نقاب ہو گئی. اب ہم شارٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں. تو شارٹ کوسچن یہاں پر دیے گئے ہیں عزیز طلبہ ہمارے پاس. تو سب سے پہلا شارٹ کوسچن ہے ہمارے پاس کہ سورہ توبہ کو سورہ براءہ کیوں کہا جاتا ہے. یہاں پر میں نے یہ سب سے پہلا کوسچن یہ لکھا ہے کہ اس کو سورہ، یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں انگلی رکھ کر. ٹھیک ہے، یہ مار کر رکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. اس کو سورہ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چند صحابہ کرام کا ذکر ہے جن کی توبہ قبول ہوئی. ٹھیک ہے، آگے ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک کی مہم میں شریک نہ ہو سکے اور بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اعتراف کیا اور سچی توبہ کر لی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پہلا کوسچن ہے. آگے نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دوسرا ہے ہمارے پاس. منافقین نے مسلمانوں کو بد دل کرنے کی بھرپور کوشش کی. ٹھیک ہے، اور بد دل یعنی کہ انہیں ان کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے، یعنی کہ اپنے ناپاک ارادے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ تھرڈ کوسچن ہے. یہ آ جائیں غزوہ تبوک کا سبب کیا تھا. ٹھیک ہے، ملک شام کی طرف سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شام کے عیسائی حاکم نے رومیوں کی مدد سے شام کی سرحد پر فوجیں جمع کر لی ہیں اور وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے پاس تھرڈ کوسچن. اب آ جائیے فورتھ کوسچن ہمارے پاس ہے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے جسٹ یہ لکھ دیا ہے عیسائیوں سے، تو آپ یہاں پر پوری لائن میں لکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیوں سے تھا غزوہ تبوک میں. آگے ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 5 ہے غزوہ تبوک کے نتائج کیا ہوئے. ٹھیک ہے، نتائج کیا حاصل ہوئے. مسلمانوں کو غزوہ تبوک کی تیاری سے اس بات کا یقین ہو گیا اور اندازہ ہو گیا کہ وہ ایران اور روم جیسی سلطنت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ارد گرد کے سرحدی علاقے جو تھے اور اندرون اور بیرون عرب میں مسلمانوں کی فوجی قوت کی دھاک بیٹھ گئی، یعنی کہ ان کے دل میں مسلمانوں کا ڈر بیٹھ گیا کہ یہ ہمیں بھی کچل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن ہے سورہ توبہ کے یہاں پر 6 نمبر کوسچن پہ آ جائیں. سورہ توبہ کا مرکزی مضمون کیا ہے. ٹھیک ہے، مشرکین سے اعلان برات یعنی لا تعلقی کا اظہار. ٹھیک ہے، برات کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ لا تعلقی اختیار کرنا. کفار کا حرم شریف سے نکالا جانا اور منافقین کی رسوائی، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. یہاں پر آپ یوں لکھ لیں، ہیڈنگ دے لیں مرکزی مضمون کی. ٹھیک ہے، یہ والا کوسچن. آگے کوسچن نمبر 7 ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں آئی. پہلے
تو عزیز طلبہ کوسچن نمبر 7 یہ ہے، پہلے آپ یہ والا حصہ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اس کو میں نے بعد میں لکھ لیا ہے یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ سورہ توبہ کو اسی طرح پڑھا اور پھر قرآن مجید میں اس کی ترتیب اسی طرح رکھی اور بعد میں آنے والے لوگ اس کی پیروی کرتے رہے، اتباع کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس سورت کا جو کہ اس سورت کا زمانہ کیا براءۃ من اللہ ورسولہ، اس سورت کا جو نزول ہوا امان اٹھانے کے لیے ہوا، یعنی کہ امن اٹھانے کے لیے ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز اس انداز سے فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رب العزت نے برات کا اعلان فرما لیا، یعنی کہ لا تعلقی کا اعلان فرما لیا، اپنے قہاریت کا اعلان فرمایا۔ اسی وجہ سے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، امان اٹھا لینا، یعنی کہ امن اٹھا لینا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کوسچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس کہ سورہ توبہ میں مسجد کی نگرانی کے لیے کس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے ایمان کامل کو لازمی قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے جو ایمان کی بنیاد، ایمان مکمل ایمان کو قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعمیر اور نگرانی مکمل ایمان یعنی ایمان کامل، ٹھیک ہے، یہ آنسر ہے۔ آگے کوسچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت آئی ہے؟ ان کی فضیلت یہ آئی ہے کہ وہ غار ثور میں ہجرت کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دوران ہجرت غار ثور میں حضور کے رفیق ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کوسچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس کہ سورہ توبہ میں کس طرز کو منافقانہ طرز عمل قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے یہ پڑھ لیں کہ اللہ کے نزدیک یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ بندہ مال کے حصول اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں کرے، ٹھیک ہے، مگر جب اللہ رب العزت اسے مال عطا کر دے اور خوشحالی عطا کر دے اور وہ مال خرچ کرنے کو فراموش کر دے، یعنی کہ وہ مال خرچ نہ کرے جب اللہ رب العزت اسے مال دے اور وہ اسے خرچ نہ کرے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھے ہمارے شارٹ کوسچنز اور MCQs۔ اگر آپ یہاں پر آ جائیے تفصیلی جوابات دیجئے تو یہاں پر ہیں ہمارے پاس دیے گئے ہیں، تعارف اور خصوصیات پر سورہ توبہ کی روشنی ڈالیں۔ پہلا کوسچن ہے، تو اگر ہم آ جائیں پیج نمبر 114 پر، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر غزوہ تبوک سے پہلے تک، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ پورا پیراگراف بنتا ہے، 1 2 اور یہ 3 پیراگراف پورے بنتے ہیں۔ پہلا فرسٹ پیج ہے 114 غزوہ تبوک سے پہلے تک، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا پہلا لانگ کوسچن بن جاتا ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو بک ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک پر تفصیلی مضمون تحریر کریں، ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گا ہمارا غزوہ تبوک والا 115 اور 116 آ جائے گا، تو یہ مکمل مضمون آ جائے گا جو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائے گا سورہ توبہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں، ٹھیک ہے، یہ آ جائیں گے ہمارے بنیادی مضامین اور اہم نکات، ٹھیک ہے، یہ چیپٹر میں آ جائیں گے بنیادی مضامین اور اہم نکات آ جائیں گے۔ یہ پیج نمبر 117 کمپلیٹ آ جائے گا، اور پھر ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے، آپ آ جائیں درج ذیل الفاظ کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ ان الفاظ کا ترجمہ میں پہلے کروا چکا ہوں اور یہ انہی الفاظ میں سے نکالے گئے ہیں جو آپ کے یہ پیج نمبر 137 اور 138 پر دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہی میں سے نکالے گئے ہیں، یہاں پر میں نے آپ کو بورڈ پر کروا دیے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیں درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرے۔ تو عزیز طلبہ اس پر بھی میں بہت تفصیلی ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ ان ویڈیوز میں جا کر ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، تو والسلام۔